अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई अफ़गानिस्तान के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि अफ़गान जो हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जो हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन हैं और जिन्होंने जो पीस प्रोसेस है तालिबान के साथ उसमें भी जाके इनाग्रेशन में गए, दोहा गए और उनका काफ़ी रोल है वहाँ। आज इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में जब आज उन्होंने तकरीर की तो हम भी वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बड़े भरपूर तरीके से कहा कि इनका बड़ा रोल है डॉक्टर अब्दुल्ला का। डॉक्टर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमने आइस हैज़ ब्रोकन। उन्होंने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू है और ये वो दौर है जिसमें कि हम खुल के बात करते हैं, हम एक दूसरे के कंसर्न्स को समझते हैं और जो ट्रस्ट की जो फुकदान था उन्होंने कहा कि वो अब आप समझें कि जो हमें रिजर्वेशंस हैं उस पर हम खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं और हम बात करते चले जाएंगे और यानी कि जो मसाइल हैं जहाँ के डिस्ट्रस्ट था वो इंशाल्लाह इट इज़ बिहाइंड अस। तो बड़ा अहम ये ख्याल है एक हवाले से ये उनका दौरा है पाकिस्तान में और प्राइम मिनिस्टर को भी मिले हैं, आर्मी चीफ को भी मिले हैं, कल ये रवाना हो जाएंगे। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में जो पिछले कुछ हफ्ते गुजरे हैं और ये जो ट्रिप है वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुबारक को लगता है कि हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उधर तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, अंदरून खाना अलबत्ता मसले मसाइल हैं और यानी कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें एक तरफ हम देख रहे हैं कि नैब है वो अपना काम करिए, अकाउंटेबिलिटी का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था वो मेरा मेजर एजेंडा है, उस पर वो चल रहे हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी में भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में और सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या उनकी फैमिली हो, नवाज शरीफ साहब, केसेस हैं जो चल रहे हैं, जाहिर है जो सवाल उठेंगे उनके जवाब तो देने पड़ेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि सवाबदीदी इख्तियार है चेयरमैन का और कल आपने देखा हमारे प्रोग्राम में फॉर्मर अटॉर्नी जनरल नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल भी थे इरफान कादिर साहब, उन्होंने कहा जो आप ले लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, वो गलत है। ही एंड आई एम कोटिंग हिम कि उन्होंने कहा इट्स अगेंस्ट द लॉ। लेकिन बहरहाल तो वो हम देख रहे हैं सिचुएशन एक बनती चली जा रही है कि PMLN के जो लीडरान हैं शहबाज शरीफ साहब को हिरासत में लिया, नॉट अगेंस्ट द लॉ, लेकिन लॉ का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ उस पर सवाल उठ रहे हैं। और साथ साथ अब हमने ये भी देखा कि वो पूरा जो APC हुई उसके बाद बनी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तमाम अपोजिशन पार्टी साथ हैं और नवाज शरीफ साहब लंदन से भरपूर तरीके से अपना सियासत में आ गए। बिल्कुल वो बीमारी अपनी जगह है, लेकिन कुछ तो लोग कहते हैं ही नहीं बीमार, लेकिन अब सियासी तौर पे बड़े मुतहरिक हैं और उनका मुतहरिक होना जाहिर है जो हुकूमत वक्त है उसको एक नज़र नहीं भा रहा और कह रहे हैं कि जी आप तो गए थे ये कह के बीमार हैं आप, लेकिन ये कह के गए थे या कुछ पीछे कोई बिहाइंड द सीन्स कोई जो भी फैसला हुआ, बट बहरहाल गए और अब वो कह रहे हैं वापस आओ। वो कह रहे हैं मैं तो नहीं, वो लग नहीं रहा कि वो वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी काबीना की जो मीटिंग उन्होंने चेयर की उसमें उन्होंने कहा वापस लेके आए इनको, हर सूरत पे वापस लाएं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और कमेटी भी एक बनाई गई है, एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें कि बाबर रहमान साहब हैं, असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं और फवाद चौधरी साहब हैं, ये सब लोग हैं। और ये कहा जा रहा है कि सियासी सूरत हाल पर प्लस नवाज शरीफ साहब को वापस लाने पर काम होगा आने वाले दिनों में। हमारे साथ मौजूद है नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन को आज की मीटिंग के हवाले से जो काबीना की मीटिंग हुई उसमें फैसला क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब को लाना है वापस। हमारे पास ये हमने देखा कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी तो है नहीं कोई जो UK के साथ हो, तो किस तरीके से वापस लाया जाएगा, कोई इस पर बात हुई? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छे तरीके से सारा मामला का अहाता किया है। मियाँ साहब 3 टाइम्स एक्स प्राइम मिनिस्टर,
मैं तो ये समझता हूँ कि उनको तो किसी बात की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि कोई हुकूमत उनको बुलाए। वो वैसे भी अपने ओथ्स पे पाबंद हैं, क्योंकि आप इसको एक और नज़र से देखें। आपने सवाल किया कि कैसे बुलाएंगे, उसका भी मैं जवाब देता हूँ। चलें, इसका पहले दे देता हूँ। वो ये है, यस आई नो देयर इज नो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन एक लेटर जिस तरह पहले का वो लिखा जा सकता है, डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ किया जा सकता है। देयर इज बिग कोऑपरेशन बिटवीन तरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, लेकिन हमारी जो हुकूमत और यूके की गवर्नमेंट के बीच में आज का नहीं, हमारा एक कोऑर्डिनेट रिलेशन उनके साथ हैं, एक बरसों पुराना ताल्लुक है और एक कोऑपरेशन की फिजा भी है, और हम भी उनसे ताउन करते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेक थ्रू कि वो कोऑपरेट करेंगे हुकूमत पाकिस्तान के साथ। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है जी। इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें अली, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इसहाक डार साहब को लाने की कोशिश की गई, इंटरपोल को भी इन्वॉल्व किया गया, हुकूमत को भी यूके की इन्वॉल्व किया गया, जी जी लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। जी, मैं इस पर यही अर्ज करना चाह रहा था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इसहाक डार साहब एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैं वही अर्ज करना चाह रहा था कि जो ओथ होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने ओथ का पाबंद होता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वो पाबंद होता है, और वो जो है, जो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वज़ीर आज़म ना रहने के बाद भी उसने निभानी होती हैं। उसमें से एक अपने मुल्क के आइन को अपहेल्ड करना है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर फ्यूजिटिव ऑफ लॉ बन जाए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज की एक सियासी मौत है, और तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल शर्म होना चाहिए। भूल जाएं कि उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के कानून से बागी हो जाए, ये तो अजीब सी बात है। उनमें और अल्ताफ हुसैन में, जो उसको तो मैं खैर अल्ताफ सदार कहता हूँ, उनमें और इनमें फर्क होना चाहिए। इसहाक डार साहब एक्स जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़ा ओहदा था, अपनी जमात के बड़े लीडर थे, लेकिन उन पर बड़े इल्जामात हैं, उन पर बड़ी चीजें हैं, और उनको आना चाहिए। वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, लेकिन उनमें और एक्स प्राइम मिनिस्टर में जमीन और आसमान का फर्क होता है, तो उनके एटीट्यूड में फर्क नजर आना चाहिए। मैं समझता हूँ मियां साहब को खुद से आना चाहिए। वी विश हिम लक कि अगर वो बीमार है उनको सेहत दे, लेकिन जिस तरह इस वक्त उनका एटीट्यूड है, जिस तरह से उन्होंने स्पीचेस की हैं, जिस तरह से उनका एटायर है, और जिस तरह वो पब्लिकली मूव कर रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कि वो बीमार हैं। लेकिन अगर वो बीमार हैं तो यू शुड सेंड हिज प्रॉपर जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, अदरवाइज यू शुड कम एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से, लेकिन उधर तो अब लगता है कि जैसे तबले जंग बज गया है, और नवाज शरीफ साहब ने फिर एक मीटिंग बुला ली है, और आप देख रहे हैं सियासी सूरत हाल है। तो एक तो ये कि सियासी जो सूरत हाल है, उस हवाले से लग रहा है कि PMLN उसको आगे परसू करेगी। मैं आपसे लीगली पूछ रही थी कि हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस हैं। आप जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी होने के नाते से यूके जो है वो काफ़ी इन चीज़ों पर जाहिर है बेस करेगी अपनी डिसीजंस के, व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट इज़ नॉट, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है नहीं है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के आप ले लें, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ले लें नैब पे और सिंध हाई कोर्ट ने, तो इस हद तक कह दिया आपने, यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा कि उन्होंने कहा कि शायद खाकान अब्बासी जब ज़्यादा बोलते हैं तो उनको चुप कराने के लिए नैब ये केसेस कर देती है। कहने का मकसद ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए 100% सबकी अकाउंटेबिलिटी, लेकिन जो तरीक़ाकार है उस पर सवाल आपके अपने सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। तो यही चीज़ फिर हाउ विल द यूके गवर्नमेंट लुक एट दिस अली? देखें, हुकूमत बरतानिया इसको जिस भी नजर से देखे, हम तो इसको इस नजर से हमें देखना चाहिए कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान में होते, तो एक ऐसा शख्स जो कुछ केसेस में मुलजिम है और कुछ में मुजरिम है, जो पाकिस्तान का वजीर आजम रहा, और जिसको मैंने नहीं, आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने घर भेजा और 62-63 पे भेजा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर वो इस वक्त पाकिस्तान में होते, क्या उनको इजाजत थी कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स करने की? वो तो इस वक्त जेल में होते। इस वक्त वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ लेके इंग्लिस्तान बैठे हैं कि उनको एक बीमारी का मसला है। अदरवाइज तो उनको इस वक्त अदालत की जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए था,
مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کہ میاں صاحب کو میں بیہائنڈ دا بار دیکھوں، لیکن جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر وہ اس وقت پاکستان میں ہوتے تو کسی کیا مجھے یہ بتائیں، چھوڑ جائیں بھول جائیں نواز شریف صاحب کو، کوئی بھی میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہوں، خان صاحب ہوں، اینی بڈی، اینی پاکستانی who whose issue is in a court of law, whose cases are in the court of law and who's behind bars. کون سے ملزم کو پاکستان میں اور کون سے مجرم کو پاکستان میں جو ایک کیس دو میں مجرم ڈکلیئر ہو کے بیہائنڈ دا بارز ہو اور کچھ کیسز میں ملزم ہو، جیل میں بیٹھے کون سے ملزم کو اور کون سے مجرم کو اجازت ہے کہ وہ سیاسی جلسہ کرے، اسپیچ کرے؟ کیا پاکستان اس لیے بنا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ایک طرح کا قانون ہو اور کچھ لوگوں کے لیے اور طرح کا قانون ہو؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں نا، جنرل مشرف کی جب بات اٹھتی ہے تو بالکل یہی بات ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مجرم کے لیے اور دوسرے کے لیے کچھ اور۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے اس کا نفاذ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے، جو کمیٹی پرائم منسٹر نے تشکیل دی ہے، اس کمیٹی کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ جو آج ڈسکس ہوا، ظاہر ہے وہ پبلک نالج ہے، تو کمیٹی کا مقصد کیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، میں چونکہ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو میں تو اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا، وہ جو ممبرز ہیں وہی اس پہ بات کریں گے، لیکن بیسک مقصد تو یہی ہے کہ ایشوز کو وہ دیکھیں، میاں صاحب کیسے واپس آئیں گے، کیسے وہ تشریف لائیں گے اور کس طریقے سے یہ سارا ہوگا۔ لیکن میں دوبارہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا ونس اگین کہ جو لیڈر ہوتا ہے یعنی کہ میں اگر میاں صاحب کی جگہ ہوں تو میں اول تو میں علاج کرانے باہر نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر جاتا ہوں تو میں اپنے آپ پہ نو کانفیڈنس کرتا ہوں کہ میں ٹھیک ہے، یہ 3 بار وزیر اعظم اس بات پہ ڈیبیٹ بالکل ہے، پھر اپنے کارکنوں کو علیحدہ میں نہیں چھوڑتا، بالکل یہ اس پہ ڈیبیٹ ہے، بالکل پارٹی کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے تھا یا نہیں، اس کے پارٹی میں بھی ڈیبیٹ ہے، اور پچھلے دنوں تو یہ بھی کہہ رہے تھے لوگ بیہائنڈ دا سینز پارٹی کے اپنے کہ ان کو واپس آنا چاہیے، لیکن فی الوقت میں آپ کو جنرل پرسپشن بتا دوں پارٹی کی جو آپ کے سامنے آن ریکارڈ وہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہیں گے، اور لانگ کے پولیٹیکل ورکر کہنا چاہیے پبلکلی، لیکن بیہائنڈ دا سین جب کیمرہ آف ہوتا ہے تو ایک جو پرسپشن ہے مسلم لیگ نواز میں جو بڑی پریڈومیننٹ ہے وہ یہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں شریف خاندان، جب ٹینشن ہوتی ہے، پریشر ہوتا ہے، پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دلی بس سلون ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جب حالات سازگار ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ تو کیا یہاں مشکل حالات کے لیے ہم مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں کہ جب مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیں بینظیر بھٹو، آپ کو یاد ہوگی بینظیر بھٹو صاحب اللہ مغفرت کرے، شہید ہوئی، شی کیم بیک، انہوں نے فیس کیا، ڈکٹیٹر کو فیس کیا، ایک فوجی عامر کو فیس کیا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے سامنے وہ جو ہے اس زمانے میں وہ آئیں، وہ کھڑی رہیں، وہ بے شک کھڑی رہی، اور اس طرح سے شہباز شریف بھی تو شریف فیملی کے ہیں، وہ تو اندر ہیں جیل میں، دوسری مرتبہ گئے، اور بیانیہ بھی دیکھیے نا، کیا آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ایک طرف خزاں ایک طرف بہار ہے، شہباز شریف صاحب تو بالکل وہ سکردو کی ٹھنڈ ہوا ہے، اور جو آپ میاں صاحب کو دیکھیں تو آپ کو جیکب آباد کی گرمی نظر آئے گی، تو دونوں میں پالیسیز میں فرق ہے نا۔ بریک لیتے ہیں، علی ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر علی محمد خان صاحب، منسٹر اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں۔ آج جو کابینہ میں ڈسکس ہوا، جو ڈیسائیڈ ہوا، اسی پر بات کریں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اچھا، آپ نے یہ سنا ہوگا پچھلے کچھ ایک آدھ گھنٹے میں کہ یہ ڈیسائیڈ کیا، اناؤنس کی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کہ کل ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو ٹیلی کانفرنس ہوگی، جس میں نواز شریف صاحب ایڈریس کریں گے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے، لندن میں ایک رپورٹر کی سن رہی تھی رپورٹ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بتائیں گے ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں پر کوئی کیا بات ہوئی تھی کابینہ میں کہ سیاسی جو ہے مسئلہ وہ اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ اٹھا لیا جائے؟ نہیں، اس ایشو پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو بات نہیں ہوئی، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے مجھے سن کے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کے اس بیانیے کو سن کے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیں چاہے کچھ بھی ہو، پاکستان ہمارا ملک ہے بے شک، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری سپریم کورٹ آزاد ہے، فیصلے ان کے حق میں بھی آئے ہیں، فیصلے ان کے خلاف بھی آئے ہیں۔ باہر رہ کے کیا یہ کچھ پولیٹیکل جو ہیں وہ جو پرزنر آف کاشس بننا چاہتے ہیں، کیا کچھ سیاسی پناہ وہاں پہ وہ لینا چاہتے ہیں، کہ وہ سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں؟ اب دوسری بات یہ ہے
کہ کس سے آپ فریاد کر رہے ہیں؟ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں 1947 میں ہم انگلستان سے آزادی حاصل کر چکے ہیں، وہ ہمارے آقا نہیں ہیں، اب ہم غلام نہیں ہیں۔ امریکہ سے بھیک مانگیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اپنے ملک میں اپنی سپریم کورٹ پر ٹرسٹ کریں، یقین جانیے حالانکہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس پہ 97 میں آپ نے حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے جج صاحبان اور میں وکلاء برادری کو، میں چونکہ خود وکیل ہوں، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ہماری قربانیوں سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور اس زمانے میں جج صاحبان نے جو اسٹینڈ لیا، آج یہ وہ سپریم کورٹ نہیں ہے جو ماضی میں، یہ آج ایک آزاد سپریم کورٹ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ تو ہاؤس آف کامن، وائٹ ہاؤس، انگلستان اور ان کی سینٹ جو ہیں، ان کے کانگریس جو ہیں امریکہ کے، ان پہ ٹرسٹ نہ کریں، پاکستان کی سپریم کورٹ پہ ٹرسٹ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، آپ آئیں، عمران خان صاحب کی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن ڈالیں۔ ابھی تک دیکھیں کس ایشو پہ مسلم لیگ نواز یا ایون پیپلز پارٹی جو ہے وہ گئے ہیں۔ ہم نے گاندھی کی بات کی، ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے پاناما کی بات کی، ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ آپ کو کیوں اپنی عدالتوں پہ، اپنے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا؟ ہمیشہ آپ فائدے تو لیتے نہیں، لیکن جب آپ پہ امتحان آتا ہے اپنے کارکنوں کو بیچ چوراہے چھوڑ کے، تو یو جسٹ لیو لائک دیٹ، اور پھر آپ کہتے ہیں کس سے آپ کریں گے فریاد؟ شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ یہ میں سخت لفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ہم کس کے سامنے فریاد کر رہے ہیں؟ ان سے جن سے ہم نے آزادی لی تھی۔ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک سے زیادہ ان ملکوں کے نظاموں پر ٹرسٹ ہے، اس لیے تو آپ کے کاروبار بھی وہی ہیں، اور اس لیے تو آپ کے انٹرسٹ اور آپ کے سارے اسٹیکس وہاں پہ ہیں۔ جی میرا خیال ہے جو اس وقت جس نوعیت کی سیاسی ایک یعنی کہ اسٹرگل بیٹل شروع ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے یو کے کو گورنمنٹ سے کہہ کے ان کو واپس لانے کی کوشش ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب جیل میں گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی ڈر ہے، شاید ڈر کیا وہ ایکسپیکٹیشن ہے شاید وہ بھی جیل میں چلے جائیں، یہ سب جیل میں چلے جائیں۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنی بیٹل گراؤنڈ یہی چوز کیا کہ اندر اگر بند ہوتے جائیں گے تو باہر جھگڑا کریں گے۔ بہرحال آپ کی بات میں بھی وزن ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی، وہ میں پھر کہوں گی ناظرین یقیناً اٹ از ویری انفارچونیٹ، یہ چیزیں قانون کے تحت ہونی چاہیے ریزالو، لیکن بات کہیں اور نکل گئی ہے، اور بہرحال دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ بریک کے بعد اب واپس آتے ہیں اور ہم پینل کے ساتھ پھر ڈسکس کریں گے یہی مسئلے مسائل، اور کل پی ایم ایل این کیا کرے گی۔ بہت شکریہ علی محمد ہمیں جوائن کرنے کا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سیاسی صورتحال آنے والے دنوں میں کس رخ جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن پارٹیز جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے ان کے تمام لیڈرز نے پریس کانفرنس کی، اور بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اکتوبر میں 11 کو شاید وہ کریں گے جلسہ کوئٹہ میں، جوائنٹ ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اب شروعات ہیں اور مزاحمت ہی کی سیاست ہوگی۔ کل نواز شریف صاحب پھر سے ایڈریس کریں گے اپنی پارٹی کو، اور اس کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ رپورٹ آئی ایک ٹیلی ویژن کے رپورٹر نے وہاں سے دی، انہوں نے کہا بڑی مصدقہ رپورٹ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ طے کیے پی ایم ایل این نے، لیڈرشپ نے وہاں کے، اب ہم انٹرنیشنلی اپروچ کریں گے اور مختلف گورنمنٹس کو یا اداروں کو، ہیومن رائٹس، یہ اس بات پر کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس کو کریں گے، لیکن انہوں نے کہا انٹرنیشنلی ہم جو اپنی بات ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے کہ ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن وغیرہ ہو رہی ہے۔ بہرحال ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ناظرین صداقت علی عباسی موجود ہیں، پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، نارتھ پنجاب سپوکس پرسن ہیں، بہت شکریہ عباسی صاحب۔ سیدہ شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ، منسٹر فار ویمن ڈیولپمنٹ سندھ، بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، اور شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ایم ایل این کی لیڈر ہیں، بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ شزا صاحبہ اس سے پہلے کہ میں باقی پینلس کے پاس جاؤں، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ یہ طے کیا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے کہ یہ انٹرنیشنلی جو مسئلہ ہے اب اٹھائیں گے، یہ ٹو بی ویری اسپیسیفک دنیا کے رپورٹر ہیں، انہوں نے لندن سے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہوئی ہے اور ان کو خبر ملی ہے مصدقہ، یہ کیا درست ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں اس کی تصدیق تو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ خبر اس طرح کے کسی بھی ذرائع سے میرے تک تو نہیں پرسنلی پہنچی،
اور تو اس لیے میں اس پہ زیادہ کامنٹ بھی نہیں کروں گی، زیادہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کروں گی. مگر جہاں تک ہمارا تعلق ہے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، تو وہ تو پاکستان کے اندر میرے خیال سے کہ ایک روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور اس کے اوپر ہم مزید ڈیبیٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب تک مجھے اس کے اوپر کوئی اس خبر پہ تصدیق نہیں ہوتی، میرا نہیں خیال کہ میں اس پہ زیادہ کامنٹ کر سکتی. اچھا جی، تو آپ کہہ رہی ہیں آپ اس پر نہیں کامنٹ کر سکتی، ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ، اگر پی ایم ایل این کے حوالے سے جو خبر ہے، جو دنیا کے وہاں لندن کے جو کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے دی ہے کہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو ریچ آؤٹ کریں گے کہ جو زیادتی پاکستان کی حکومت کر رہی ہے، تو آپ کی پارٹی اس طرح کی پالیسی کو سپورٹ کرے گی if it is true؟ پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں، if it is true. اب دیکھیں جب یہ ٹرو ہوگی تو اس وقت پارٹی ریسپونڈ جو کرے گی وہ جس لیول پہ ڈیسائیڈ ہوگا، میں اس لیول پہ نہیں ہوں. لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ پورا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے امریکہ تک کا اسٹیج استعمال کیا گیا کہ ہم واپس جائیں گے تو اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، میں ان کا اے سی نکال لوں گا، میں یہ سب کر لوں گا. یہ وہاں پہ ایک وزیر اعظم کے کرنے کی باتیں تھیں. تو دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کوئی بھی فورم ہو، آپ کی اپوزیشن کے یونائٹڈ بورڈز جو ہیں وہ آپ سے زیادہ ہیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کرپٹ ہیں. آپ اپنے پاکستان کی کیا صورت پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسے قانون ہیں کہ 90 دن تک تو غائب کرتے ہی کرتے تھے جو ہمارا بنیادی آئین ہے اس کے خلاف. اب ہم 180 دن کا بھی قانون لے آئے، اور وہ قانون تو 90 دن کا تھا. خورشید شاہ تو 1 سال سے قید ہیں. آپ کے ہاں کسی اسپیکر کی یہ عزت ہوتی ہے، منتخب اسمبلی کے منتخب اسپیکر کی، کہ اس کو دوسرے دن واپس کراچی آنا ہے، آپ اسے پکڑ لیں. کسی دنیا کے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے مردوں کو نکال کے 7 گھنٹے خواتین کو ہراساں کیا جائے اور جواز ڈھونڈا جائے کہ ہم نے کسی کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ اور کیا کہیں یہ ہوتا ہے کہ ملک کے سابق صدر کو اور ان کی بہن کو 6 مہینے تک گرفتار رکھا جائے اور کوئی ریفرنس تک فائل نہ ہو؟ تو کیا دنیا اندھی ہے، بہری ہے؟ یا اس پہ بھی عمران نیازی کا یہ بیانیہ کام آئے گا کہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہندوتا کیا ہے اور فلانا کیا ہے؟ دنیا تو پاگل تھی، گوگل پہ تو دیکھ ہی نہیں رہی تھی. تو دنیا حیران ہے اس وقت پاکستان کی طرف، حیرانی سے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ اس نے اپنے ہاں جو ہے یہ دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. پاکستان میں میڈیا پہ جو پابندی ہے، پاکستان میں جو ہے مسنگ پرسنز کی تعداد جو بڑھ رہی ہے، یہ دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے. وہ ہمارے ہاں اگر اس پہ بات نہیں کی جا رہی تو ہمیں مجبوری پتہ ہے اپنے میڈیا کی. بہرحال یہاں بھی بات کی جا رہی ہے، ایسی بات تو نہیں شیلا رضا صاحبہ، میڈیا نے بات کی ہے، اور منسٹر فار ہیومن رائٹس جو ہیں پی ٹی آئی کی، وہ بات کر رہی ہیں اس پہ، انفورس ڈس اپیئرنسز پہ. وہ تو چلی جاتی ہیں باہر جلسوں میں جہاں انفورس ڈس اپیئرنس پہ ہو رہی ہو پروٹیسٹ، تو ایسی تو بات نہیں ہے. لیکن صداقت علی عباسی صاحب، یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ جو شیزہ فاطمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں اور جو شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں اس طرح کے اتنے برے حالات ہیں تو پھر بات تو ظاہر ہے ہوگی اگر مسئلہ ہے. بہت شکریہ جی. 3-4 باتیں ہیں. ایک تو جو شیزہ صاحب نے کہا کہ ابھی تک وہ چیز کلیئر نہیں ہے، اس لیے میں بھی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس کو ان کو میں ملک دشمن یا خدا نہ خواستہ کوئی ان کو غدار کہوں. تو ناانصافی کی بات ہے. سارے پاکستانی ہیں اور سارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کی مجبوریاں تھوڑی زیادہ ہیں. دوسری بات یہ کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی پاکستان میں تو کسی کی آواز نہیں ہے، جن کو عدالتوں نے کانوکٹ ڈکلیئر کیا ہے، مجرم ہیں، اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے ہماری فوج کو، ہماری عدالتوں کو، ہمارے اداروں کو، ہماری ایگزیکٹو کو بری طرح برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور وہ پوری پاکستان میں لائیو جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی آزادی رائے کی کوئی مثال ہے. تیسری بات اخلاقیات کی اور اداروں کی. آج میاں نواز شریف صاحب اس عدالت کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس عدالت نے ان کو انپریسیڈنٹڈ طور پہ، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، کہ وہ مجرم تھے، سزا یافتہ مجرم تھے، ان کو ضمانت پہ ملک سے باہر بھیجا.
اسی عدالت کے بارے میں اس کو یہ کہیں کہ وہ کسی کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہے، اگر یہ بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو کچھ برا کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے بھی کوئی نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ عدالتوں نے نواز شریف صاحب پہ رحم کیا، حکومت نے رحم کیا، اداروں نے رحم کیا، اور ان کو بیماری کی حالت میں ان کو باہر جانے دیا۔ آج اسی حکومت کو وہ وہاں سے باہر سے بیٹھ کے الطاف حسین 2 بنے ہوئے اسی عدالت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور انہی اداروں کو جنہوں نے پاکستان کا سب کچھ کرنا ہے ان کو اگر باہر سے لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کو زیادہ برداشت کر سکتا۔ ٹھیک، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس اداروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آج ایک جو سرکولر ایشو کر دیا کہ کوئی نہیں ملے گا پی ایم ایل این کا فوجی اداروں سے، اگر ضرورت ہوگی تو اجازت لے کے ملیں گے، کیا اس میں کوئی مذائقہ، اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایشو، اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، 2 سوال ہیں، ایک تو اداروں کے حوالے سے اور دوسرا پرائم منسٹر اگر نہیں بات کرتے اپوزیشن سے تو پھر وہ کس طرح سے بزنس اور اسٹیٹ رن کر سکیں گے۔ آپ سے سوال ہے صداقت علی واسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ تو بات سب کو معلوم ہے کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے سب کو بلایا تھا گلگت بلتستان پر بات کرنے کے لیے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اور بھی کچھ ایشوز ہیں جس پر کہ آرمی چیف کو انوالو ہونا پڑا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود نہیں ملنا چاہتے اپوزیشن سے۔ تو اور سب چیزوں کو الگ رکھیں، یہ پرائم منسٹر کتنے اچھے ہیں، کتنے محب وطن ہیں، کتنے کمپیٹنٹ ہیں، یہ سب چیزیں اس پر میں نہیں ڈسکشن کرنا چاہتی۔ یہ بتائیں کہ کبھی ملک چل سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کہیں کہ میں نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی؟ کٹی تو نہیں ہوتی اس سٹیج پہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ایک پرائم منسٹر کوئی اکیلا ملک کا مالک نہیں ہوتا، یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، پارلیمنٹ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایگزیکٹو کے بہت بڑے ہاتھ اور پاؤں اور ہوتی ہیں ٹانگیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک 2 بندوں کے درمیان کو آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرنی ہے۔ جو بھی اگر سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے تو ہمارے پاس ڈیفنس منسٹر ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شفقت محمود ہیں، جو صداقت علی واسی صاحب یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ ایک منٹ میری بات سنیں، دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی 2 بچے ہم آپس میں بات نہیں کر رہے، وی آر ایڈلٹس، ہم نے دیکھا ہے ملک کیسے چلتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ چیف ایگزیکٹو ایک ہے، 2 نہیں ہے چیف ایگزیکٹو، ایک ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ ہم نے یہاں کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جس طرح مرضی جھگڑا ہو اپوزیشن کے ساتھ، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اہم ایشوز پر، چاہے کشمیر رہا ہو، چاہے اے پی ایس ہوا ہو، چاہے کچھ، پرائم منسٹر آف پاکستان اپوزیشن لیڈرز کو بلاتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بحیثیت آپ ذرا سن لیں نا، نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں تو سوال یہ قومی ایشو پہ ایسی بات نہیں ہے، سن لیں، میں کوئی ایسا قومی ایشو ہو تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب ہمارا فاٹا مرجر ہوا تب بھی ہم اکٹھے تھے، ابھی جو کووڈ میں ہوا پرائم منسٹر وہ میٹنگ بھی چیئر کی، ہم نے این سی او سی میں ان کے ساتھ بیٹھے، اور پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، جا کے اپوزیشن سے بیٹھتے ہیں، تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات، یہ تو ایسی بات پھیلائی جا رہی ہے، ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا اپنی بات کرنے کا، ادروائز کسی جگہ پہ کسی سے ملنے میں کوئی آر نہیں ہے، وہ جو یہ ملنا چاہتے ہیں وہ ملنا نہیں ہے، وہ تو مل جانا ہے، اور وہ یہ مل جاتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے رات کو کچھ اور دن کو کچھ اور، رات کو یہ اداروں سے اور ہمارے سے جا کے منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں معافی دیں، اور دن کو یا جا کے دھمکیاں لگاتے ہیں، وہ ایک اختلاف ہے۔ ادروائز کسی قومی ایشو پہ کسی قومی قیادت، خاص کر جن کے پاس پارلیمنٹ میں جو پارٹیاں ہیں، میرا نہیں خیال ان میں بیٹھنے میں کوئی مذائقہ ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ بھی کہ وزیر اعظم کی کوئی ایگو جو ہے، ان کی کوئی انا، قومی انا سے بڑی ہے۔ یہ سارا ایک پرسیپشن پھیلایا جا رہا ہے، بیکاز عمران خان کے بارے میں نہ کوئی کرپشن کی بات ہے، نہ جب وہ بولتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے، ان کی جو ویژن ہے وہ سارا پاکستان مانتا ہے، ان کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ پچھلے 15 سال میں سب سے بیسٹ پرائم منسٹر ہیں، تو کیا الزام لگائیں گے؟ یہی کبھی کہیں گے یہودی ہے، کبھی کہیں گے یہ ہے، کبھی کہیں گے فلاں ہے، تو یہ تو ان کی بہانے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، اور کرپشن پہ ان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ان کے کیسز ہیں، اور یہ کیسز کی وجہ سے یہ کبھی اے پی سی کھیلتے ہیں، کبھی یہ دھمکاتے ہیں، کبھی یہ سڑکوں پہ آتے ہیں، ادروائز کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا ان کا
ہر قومی ایشو پہ اتفاق ہے، ایک بات پہ نا اتفاقی ہے، یہ کہتے ہیں کرپشن کو، منی لانڈرنگ کو اجازت دیں، ہم کہتے ہیں ان کو اندر ڈالیں، بس یہ اچھا فرق ہے۔ اچھا شہزاد فاطمہ صاحبہ، یہ صداقت علی باسی صاحب کہہ رہے ہیں آپ ملنا نہیں چاہتے، آپ مل جانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اس لیے پرائم منسٹر آپ کو اوائڈ کرتے ہیں۔ باقی تو آپ نے پوری گفتگو سنی، انہوں نے کیا کہا کہ ہر ایشو پہ تو ہم ساتھ چلتے ہیں۔ ویسے اس طریقے سے بات تو درست ہے کہ جو میجر ایشوز ہیں، چاہے اسپیکر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ یا اداروں کے کسی ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ بات کر کے بڑھ جاتے ہیں آگے، تو پھر شکایت کیوں ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اور کوئی ان میں برائی نہیں نظر آتی، تو آپ یہ بہانہ بازی کرتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، میں ان کی بات کا تفصیل سے جواب دینا چاہتی ہوں یہ مل جانے کا۔ اور سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ یہ کون سی دنیا ہے جو وزیر اعظم عمران خان کو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بہترین وزیر اعظم قرار دے رہی ہے۔ پاکستان کی جو کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے، خلیج ٹائم نے کل کی رپورٹ ہے، میں بول لوں، آپ نے اگر اپنا عرض کر لیا۔ نہیں آپ ان کو بولنے دیجیے گا پلیز، آپ بولیے۔ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے نسیم زہرا صاحبہ 2019 کی، 2012 میں پاکستان 139 رینک کرتا تھا، 13 سے 18 ہماری حکومت تھی، 139 سے 117 پہ ہم آ گئے اس رینکنگ میں۔ انہوں نے 1.5 سال کے اندر وہ رینکنگ 3 گنا ڈراپ کی اور 2020 کی اس سے ورس ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ کہہ رہی ہے عالمی دنیا۔ عالمی دنیا آپ کو دیکھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اکنامکلی اتنے ویک ہیں کہ پاکستان کی 73 سالہ ہسٹری میں پہلی دفعہ آپ کے ناک کے نیچے سے انڈیا کشمیر چھین کے لے گیا ہے۔ آپ آج پاکستان کی منفی 0.4 جو جی ڈی پی ہے، کرونا سے پہلے کی اسٹیٹ بینک رپورٹڈ جی ڈی پی ہے -0.38، وہ جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کی انٹرنیشنل آئسولیشن کا باعث بنی ہے۔ کرونا سے پہلے مائنس نہیں تھی شزا، کرونا سے پہلے مائنس نہیں تھی، مارچ میں تھی جی، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، میں نے خود سارا انالیسس کیا ہے۔ مارچ 2020 میں ہماری -0.38 جی ڈی پی رپورٹ پروجیکٹڈ، اب آپ جی پروجیکٹڈ تھی، ناٹ نہیں، اصل نہیں تھی۔ ان کو بتائیں کووڈ جنوری میں آ گیا تھا، فیبروری میں، نسیم آباد 3rd کوارٹر کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی ملنے کی اور مل جانے کی۔ پاکستان کے اعداد و شمار نے تو آپ کے وزیر اعظم کی خود ہی چٹھا کھول دیتے ہیں، ہمیں اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈسٹری ہماری نیگیٹو میں ہے، ان امپلائمنٹ ہماری پیک پہ ہے، 40 لاکھ لوگ نوکری گوا چکے ہیں، تقریباً 1 کروڑ لوگ اضافی جو ہیں 2 سال میں پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں۔ اب آ جائیں ملنے پہ اور مل جانے پہ۔ کرپشن کون کر رہا ہے، کون کرتا تھا، کون نہیں کرتا تھا، اور اس میں علی محمد خان صاحب کی بھی بات کا جواب دینا چاہوں گی، جن کو آج تو وزیر اعظم کا اوتھ یاد آ رہا ہے، مگر باقی کسی کا نہ اوتھ یاد آیا، نہ کسی صدر کا اوتھ یاد آیا۔ آج اگر کوئی منتخب وزیر اعظم ہے تو اس کا اوتھ ان کو ضرور یاد رہا۔ اور پھر اوتھ جو ہوتا ہے آپ کے پرائم منسٹر کا، وہ اس کا مینڈیٹ بھی ہوتا ہے، اور مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ جن پرومسز پہ آپ حکومت میں آتے ہیں۔ آپ نے نوکریوں کا کیا، کدھر ہے 1 کروڑ نوکریاں، کدھر ہے 50 لاکھ گھر؟ کرپشن کی جو آپ کی ایک لنچ پن ہے آپ کی سیاست کا، کرپشن میں اس ملک میں آپ نے کہا کہ روز کے 3000 کے پتہ نہیں کتنے ہزار ارب جو ہیں وہ منی لانڈر ہو رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ایف بی آر چیئرمین کہتا ہے کہ 85% آف دا انٹرنیشنل۔ شزا انفارچونیٹلی مجھے ختم کرنا پڑے گا، لمبی آپ کی چارج شیٹ ہے، آپ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی، آپ کا بھی بہت شکریہ علی باسی صاحب۔ ناظرین پروگرام ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ سیاسی صورتحال بالکل آپ کے سامنے بڑی کلیئرلی ہے کہ یہ بات جاری ہے جھگڑے کی طرف، یہ کہاں جا کے رکتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ کل نواز شریف صاحب اپنی تقریر کریں گے، ان کی پارٹی کس طرح سے لے کے جائے گی اپنے آگے جو بھی ان کی تحریک ہے۔ اب تو فی الحال تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اکٹھی ہیں، حکومت کی حکمت عملی بڑی کلیئر ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ واضح کر دیا کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی پینوشے کو واپس لائے تھے جو چلی کے تھے ڈکٹیٹر، تو اسی طرح سے ہم ان کو بھی واپس لے آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ابھی آ رہی ہیں خبریں وہ تو یہ ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب
کہہ رہے ہیں یہ اگین آئی ایم سینگ کہ یہ خبر آئی ہے جو ہم نے خبریں سنی ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی کہہ رہے ہیں اپنا کیس جا کے اداروں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ٹف ٹائمز پاکستان کی پالیٹکس میں، اور دوسری طرف اس پر بھی ہم بات کرتے چلے جائیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو ہوا ہے وہ یقیناً پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے اور خطے کے لیے بہت اچھا، اور ہم امید کریں کہ افغانستان پہ جو تعلقات ہیں پاکستان کے افغانستان کے، دے گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. ناظرین اسی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.